अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल कहानी घर में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम नावल आंचल की ओट की एपिसोड नंबर 7 सुनेंगे। अब आपका मेज़बान अबद रज़ा आपसे इजाज़त चाहता है। फिर इसी वक्त इस चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। हम उम्मीद रखेंगे आप इस मुलाकात के मुंतज़िर रहेंगे। वो जितना इससे दूर होना चाहती थी, इसकी याद इसे इतना ही करीब ले आती थी। मगर अब्बा तहरीम की मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए अज़हर की मोहब्बत को भुलाने की भरपूर कोशिश में था। वक्त का तकाज़ा भी यही था, इसकी भलाई में इसी में थी, मगर इसे मुकम्मल फरामोश करना इतना आसान न था। अब इसके ख्याल की आदत इससे हो चुकी थी। इसकी हर बात का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं अज़ल से होता था। अब खुद को अज़ल के ख्याल से भी दूर करना चाहता था, लेकिन वक्त गुज़रे लम्हों की खताओं को माफ़ नहीं करता। वो अक्सर जज्बात में आते हुए इससे राब्ता करने की भी कोशिश करता और अज़हर को एक नए इम्तिहान में डाल देता था, लेकिन वो जानती थी अब इस पर इसका कोई हक नहीं। ताहम ज़ब्त करते हुए इसने कभी भी इसको SMS करता तो वो उसको जवाब ना देती। अगर ये काम मुश्किल था, मगर उस पर साबित कदम रहता था। एक दिन अज़हर और तहरीम की मुलाकात रोजा के ज़रिए इसके घर में हुई। इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को मुतारिफ़ करवाया। इनके दरमियान काफ़ी अच्छी दोस्ती इस्तवार हो गई। बातों बातों में तहरीम ने उसे अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाए। इसने इस हकीकत को भी बयान किया जो अबद ने उससे छुपाई थी कि शादी से पहले इनकी फ्रेंडशिप थी। अब अज़हर के सामने वो हकीकत आ चुकी थी जिससे वो ना आशना थी कि अबद ने महज वक्त गुजारी के लिए इससे ताल्लुक़ इस्तवार किया था, उसे पाने की जुस्तजू नहीं थी। वो ये जानती थी कि शायद अबद ने उसे धोखा दिया हो। काश वो एक पल के लिए इसे आज़मा कर देखती, क्या वो वाकई सब कुछ छोड़ सकता था या सिर्फ मेरा जी बहलाने के लिए बातें करता था। इसने खुद को बचाने के लिए सेफ साइड रखी, जो तहरीम की सूरत में सामने आई। मर्द को वाकई ज़रूरत से मोहब्बत होती है, ये बात सच का रूप धार चुकी थी। बिछड़ने का गम अपनी जगह था, मगर बेवफाई का दर्द और भी बढ़ने लगा था। जिसको ज़िंदा रखने के लिए उसने खुद को मार डाला था, वो शख्स इसके लिए धोखा बनकर सामने आया। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने खुद खाया। हर कोई मुझे समझाता रहा, मगर मैं बेवकूफ़ थी जो समझ नहीं पाई। इस बात ने अज़हर को काफ़ी तकलीफ़ दी। हर लम्हा इस बेवफा के तस्वर से सदियों की तरह गुजर रहा था। उसी दुख में अज़हर ने सारा दिन कुछ ना खाया। रोजा उससे मिलने आई तो उसने सारी बात उसको बता दी, क्योंकि वो मज़ीद गम को अपने दिल में नहीं छुपा सकती थी। अभी उसे बता ही रही थी कि अचानक उसका बीपी लो हो गया और वो बेहोश होकर गिर गई। घर वाले उसे अस्पताल ले गए। रोजा निकाल करके फ़ौरन अबद को सारी सूरत हाल बता दी। वो बेख्तियार वहाँ से दौड़ता हुआ इसे देखने के लिए भागा। अभी वो रास्ते में ही था कि घर से कॉल आ गई कि तहरीम भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। वो एकदम परेशान सा हो गया। ये मोहब्बत और हक की जंग थी। वो दरमियान में खड़ा था, दोनों तरफ हार उसकी ही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। अबद मोहब्बत को फरामोश किया जा सकता है, लेकिन हक को कभी नहीं किया जा सकता। जब कभी मोहब्बत और हक में किसी एक को बचाना हो तो हक को चुनना। ऐसा ना हो कि किसी का हक अनजाने में मेरी झोली में डाल दो और मैं उसे महशर जवाब न दे सकूं। अज़हर ने आज भी उसकी रहनुमाई की। वो वापस चला गया। तहरीम की तबीयत संभली तो उसने अज़हर से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर बंद था। खैर वो खामोश हो गया, लेकिन दिल की बेचैनी बढ़ रही थी। उसने तहरीम का हक तो अदा कर दिया, मगर मोहब्बत का हक ना अदा करने की उसके दिल में तकलीफ़ थी। अज़हर अपने करबल में मुब्तला थी। एक तो इसकी मोहब्बत और दूसरा उसने जो उसका दिल तोड़ा था उसमें। जिस हालत में वो थी इसका ज़िम्मेदार भी वही था, मगर इसने एक बार भी नहीं पूछा। मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, उसने रोजा से भी मेरी हालत दरियाफ़्त नहीं की।
وہ تو میری زندگی میں ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے، مجھے تکلیف دے کر۔ لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ محلے کے ایک بچے نے جب ایک کاغذ کا ٹکڑا عابد کے ہاتھ تھمایا تو وہ اسے پڑھتے ہی حیرت میں مبتلا ہو گیا، مگر اس نے بات وہاں ختم نہ کی بلکہ گھر آ کر وہ تحریم کو بھی دکھایا۔ وہ بھی تحریر پڑھ کر ہنسنے لگی، کیونکہ اس میں ایک لڑکی نے محبت کا اظہار کیا تھا اظہر کے ساتھ۔ اچھا تو میرے سرتاج، آج بھی لڑکیاں مرتی ہیں، وہ خود پر فخر کر رہی تھی۔ ویسے کبھی غرور نہیں کیا، وہ مسکرا کر بولا۔ اچھا تو پھر اس تحریر کا جواب کب دے رہے ہیں؟ وہ شرارت سے بولی۔ تم میرے ساتھ ہو، میں کسی اور کے بارے میں سوچنے کی گستاخی نہیں کر سکتا، وہ پیار جتا رہا تھا۔ ویسے شادی سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے آپ کی دوستی ہوگی نا؟ وہ اسے جاننا چاہتی تھی۔ ہاں، کئی لڑکیاں میری زندگی میں آئی تھیں، اس نے فخر سے بتایا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تحریم، میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس نے اظہر کے نام کے علاوہ تمام قصہ بیان کر دیا، جتنی بھی لڑکیاں اس کی زندگی میں آ چکی تھیں ان سب کے قصے اس نے سنائے۔ ویسے کسی سے محبت آپ کو نہیں ہوئی تھی؟ وہ متجسس نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہوئی تھی، وہ بے دہانی میں بول پڑا۔ کس سے؟ وہ چونکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم سے۔ بے شک دوستی سب سے کی، مگر محبت صرف تم سے ہی کی۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے ایک احساس ستائے رکھتا ہے، جب بھی میں آپ کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے آپ کی چاہت کسی کے لیے چھلکتی ہے۔ وہ دل میں محسوس ہونے والے خدشے سے اسے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ اسی بات پر یکدم بکھلا گیا، مگر پھر جلدی ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کیوں؟ تمہیں میری چاہت میں کمی محسوس ہوئی؟ اس نے پیار سے اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نہ جانے کیوں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، مگر خدا کرے کہ یہ صرف میرا وہم ہو۔ اس نے اپنے دل کی خلش بیان کر دی۔ حقیقتاً یہ تمہارا وہم ہے، اسے اپنے دل سے نکال دو، میرے لیے تمہاری خوشیاں سب سے اہم ہیں۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر عورت بھی عجیب ہوتی ہے، اسے چاہت نہ ملے تو آہیں بڑھتی رہتی ہے، اور اگر مل جائے تو اسے کھونے کا ڈر ہر لمحہ اس کو ستاتا رہتا ہے۔ ابد میں شاید اپنی زندگی میں ہر بات برداشت کر سکتی ہوں، مگر آپ کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ آپ کسی کو چاہیں یہ بھی مجھے گوارا نہیں۔ میری جان، تم پریشان نہ ہو، میں صرف اور صرف تمہارا ہوں۔ وہ اب بھی اسے یقین دلا رہا تھا۔ حسب معمول اظہر کو کومل اکٹھی کالج جاتی تھی۔ ویسے تو لڑکے لڑکیوں کا کالج الگ الگ تھا، درمیان میں دیوار بنا کر الگ الگ کیا گیا تھا، لیکن کیمسٹری کے لیکچرار نے اچانک انتظامیہ سے تنازع کی وجہ سے ملازمت چھوڑ دی، جس کی وجہ سے اب لیکچر اکٹھا ہونے لگا تھا۔ درمیان والی دیوار سے راستہ بنایا گیا کیونکہ سالانہ امتحان سر پر تھے۔ اوہو، اب تو لوفر لڑکوں کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، جو ہر روز کالج کے باہر لڑکیوں کا انتظار کرتے ہیں اور بیہودہ قسم کے کمنٹس پاس کرتے ہیں۔ اظہر کومل کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی افسوس کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں۔ چلو آؤ، پھر کلاس کا ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے، ہم کلاس میں چلتے ہیں۔ کومل اس کا ہاتھ پکڑ کر کلاس کی جانب بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ بوائز کالج کے اندر انٹر ہوئی تو سب کی نظریں ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی، جسے کبھی لڑکی ہی نہ دیکھی ہو۔ یہ صرف ان دونوں کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ہر آنے والی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ کلاس روم سے کچھ ہی فاصلے پر اظہر نے زبردستی اسے روک لیا۔ کومل تم چلی جاؤ پلیز، میں نہیں جا سکتی۔ اچانک اس کا دل نہ جانے کیوں مکر گیا۔ اسٹوپڈ مت بنو اور میرے ساتھ چلو، کومل نے ضد برقرار رکھی۔ یار مجھے لڑکوں سے بہت ڈر لگتا ہے اور مجھے تو ان کے سامنے چلنا بھی نہیں آتا، گھبراہٹ سے میرے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اس نے اپنے مسائل سے اسے آگاہ کیا۔ کومل اس بات پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ ساحل بھی اس کی بات پر بے اختیار مسکرانے لگا۔ اسے لگا یہ وہی انجانی سی آواز ہے جس نے اس کو بے قرار کر رکھا تھا، مگر کئی بار ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اس انجانی آواز کا تعاقب کرنے کے بعد شرمندہ ہی ہوا، لیکن شرافت ہرگز اجازت نہ دیتی تھی کہ وہ کسی کو بھی نظر اٹھا کر دیکھے۔ وہ نگاہیں جھکائے کلاس روم میں چلا گیا۔
دیکھو میں تو ایسے جانے والی نہیں ہوں، تمہیں ہر حال میں میرے ساتھ جانا پڑے گا۔ اس نے ضد باندھ لی۔ ٹھیک ہے چلو، اس نے مجبوری میں حامی بھر لی۔ دونوں ایک ساتھ کمرہ جماعت میں داخل ہوئیں۔ ساحل نے اچانک انہیں کلاس روم میں آتے دیکھا تو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران ہو گیا جس نے اس کی روح کو بھی قید کر رکھا تھا۔ اس کے خیال و گمان میں بھی نہ تھا کہ جسے وہ 1 سال سے ڈھونڈ رہا ہے وہ اسی کے کالج میں پڑھتی ہے۔ اس کا چہرہ خوشی کے مارے یکدم دھمک اٹھا۔ اظہر نے اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ کتابیں پکڑ رکھی تھی۔ اس کا ہلکا پنک رنگ کا دوپٹہ اسے گھیرے ہوئے تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اسے دوپٹہ سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب سے وہ سنبھالنے میں ناکام ہوئی تو دوپٹہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اس کی بھی جھکی پلکیں، سرخ چہرے کی گھبراہٹ اور دروازے پر ہونے والی گفتگو پر وہ بے اختیار مسکرا رہا تھا۔ خوشی کی انتہا میں وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اظہر پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کومل نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ساحل کا بس نہیں چل رہا تھا، نہیں تو وہ اسے اپنے سایہ میں چھپا لیتا۔ اتنی دیر میں کلاس کی آخری نشست پر بیٹھے ایک لڑکے نے فوراً اس پہ جملہ کسا، یار زمان تم دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ایسے ڈالے ہیں جیسے ہنی مون پر آئے ہو۔ ساری کلاس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اب تو کومل بھی کنفیوز ہو گئی۔ یہ سنتے ہی ساحل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آہت تم اپنی زبان کو لگام دو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ ہے۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا۔ اسے اظہر پر ہنسنے والوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ آہت ساحل کے اچانک بھڑکنے پر یکدم چونک گیا مگر اپنے دوست کی خاطر خاموش رہ گیا۔ اس نے سر عاقب کو کلاس میں روم میں کھڑکی سے آتے دیکھا تو فوراً بولا کہ سر آ گئے۔ اظہر اور کومل بھی اب جا کر بیٹھ چکی تھیں۔ سر کا نام سنتے ہی سب خاموشی سے اپنی اپنی نشست پر بیٹھ چکے تھے۔ سر عاقب کلاس روم میں داخل ہوئے۔ تمام اسٹوڈنٹس ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آج ہماری کلاس میں آنے والے نئے طالب علموں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے امید ہے طالب علم اپنا کورس جلد مکمل کر لیں گے۔ اور ویسے بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں۔ سر عاقب مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے، نہیں سر، لڑکے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ سب یہ لڑکیاں خود پڑھ لیتی ہیں مگر لڑکوں کو پڑھنے نہیں دیتی۔ ویسے بھی لڑکیوں کا تو کام ہی یہی ہے رٹا لگانا، یہ تو میتھ کا بھی رٹا لگا لیتی ہیں۔ آہت فوراً بولا، آہت اگر آپ خاموش بیٹھ جائیں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ سر عاقب نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ ساحل کے لیے خود پر جبر کرنا مشکل ہو گیا تو وہ بے اختیار کسی کی پرواہ کیے بغیر مڑ مڑ کر اظہر کو دیکھ رہا تھا۔ شاید ابھی تک اسے قسمت کی عنایت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اب سر عاقب نے لیکچر کا آغاز کر دیا۔ لیکچر کے بعد سب طالب علم اپنی اپنی کتابیں اٹھائے کلاس روم سے باہر جا رہے تھے۔ ساحل بھی باہر کھڑا انتظار کرنے لگا۔ آؤ چلیں، کومل نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ سب کو جانے سے پہلے پھر ہم جائیں گے، اظہر نے جواب دیا۔ ایک لڑکا پھر اپنی ٹانگ اڑاتے ہوئے بولا، کیوں، ابھی فلم دیکھنی ہے؟ اس نے پاس کھڑے سب لڑکوں کو ہنساتے ہوئے بولا۔ وہ شاید اسی وقت تک نہیں جانا چاہتی تھی جب تک لڑکیاں وہاں پر موجود تھیں۔ آپ کے گھر میں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ کومل نے جواب دینے کی کوشش کی۔ نہیں، اس لڑکے نے فوراً جواب دیا۔ تو پھر ہمیں بنا لو، وہ جواب دیتے ہوئے باہر آ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ لڑکے بدتمیزی کریں گے، اظہر شکوہ کرتے ہوئے بولی۔ یار اب انہیں ہم خود فیس کریں گے، یہ بدتمیزی ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، اس نے حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا۔ ساحل بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پاس سے گزری تو اس کی خوشبو پھر بھی اس کی سانسوں میں بس چکی تھی اور اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کو اس نے انجانے میں دل دے دیا تھا۔ شام کو ابد گھر آیا تو تحریم اپنے کمرے میں موجودہ کپڑے طے کر کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابد بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو ہی یاد کر رہی تھی، اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں حیر تھی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں آپ کی دیوانی رباب آج آئی تھی، بولی تو کچھ نہیں مگر آئی کیوں یہ نہیں بتایا۔ کیا؟ وہ بکھلا سا گیا۔
ہاں، میں خود اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ تو کرنا پڑے گا، یہ تو واقعی پاگل ہے۔ اب اگر وہ آئے تو فوراً مجھے کال کرنا، میں خود اس کو سمجھا دوں گا۔ اس نے ہدایت جاری کر دی۔ میں خود سمجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ویسے کوئی اتنا پیار کرے تو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ وہ شاید بڑے انداز میں بولی۔ اوکے، میں جا رہا ہوں۔ کہاں؟ اسی کے پاس، عبد نے فوراً جواب دیا۔ اچھا، تو آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے؟ وہ یکدم پریشان ہو گئی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو میں مذاق کر رہی تھی۔ اور ایک ہی لمحہ میں سرزد ہو گئی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ آئندہ تصور میں بھی مجھے چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کرنا۔ اگر آج معافی مل جائے تو پھر کبھی یہ خطا نہیں ہوگی۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ خیر، رات کو ہمیشہ کی طرح وہ اپنے دوستوں سے ملنے چلا گیا۔ ابھی باتوں میں مصروف ہی تھا کہ ایک نمبر موبائل کی اسکرین پر نمودار ہوا۔ ان نون نمبر کو دیکھ کر کافی خوش ہوا۔ اسے لگا شاید اظہر کی کال ہوگی۔ عبد، ہیلو۔ ہیلو، ایک انجانی سی آواز سنائی دی۔ عبد، میں رباب بات کر رہی ہوں۔ عبد، رباب، تم مجھ کو جانتی ہو کہ میں ایک شادی شدہ انسان ہوں؟ رباب، تو کیا ہوا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ مگر عبد، میرے لیے تمہارے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ رباب، تو کوئی بات نہیں، میری محبت آپ کو مجبور کر دے گی محبت کرنے کے لیے۔ عبد، دیکھو رباب، تمہاری جو ساری عمر کی تڑپ ہے نا اپنی چاہت کے لیے، وہ اپنی صرف ایک لمحے کی تڑپ ہے۔ سمجھی ہو کیا؟ ہاں، اگر تم سمجھ رہی ہو تو پہلے والا عبد ہوں جسے ہر لڑکی سے محبت ہو جاتی تھی، تو یہ جان لو کہ میں بہت بدل چکا ہوں۔ رباب، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے دل لگی کی یار میں کسی سے محبت کی ہی نہیں، اور شاید آپ کو احساس بھی نہیں کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ بس یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں نے محبت کی ہے، بے انتہا کی، اور کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ عبد، دیکھو رباب، تم کافی چھوٹی عمر کی ہو، شاید یہی وجہ ہے کہ تم اس کھیل میں بھی نہیں ہو، اور تم ہمیں کھیلنا سکھا رہی ہو۔ ہم کب سے یہ جیتی ہوئی بازی ہار چکے ہیں، اور ہمیں کسی سے شکست نہیں دی، ہم نے خود کھائی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایک ہی لڑکی ہے جسے عبد چاہتا ہے اور ہمیشہ چاہتا رہے گا۔ وہ تمہاری طرح محبت میں خود غرض نہیں ہے، اسے صرف دینا ہی آتا ہے، وہ کسی سے کچھ چھین نہیں سکتی۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مجھے چاہ بھی نہیں سکتا، اس لیے آئندہ مجھے کال کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ ابھی وہ بات کرتے ہوئے چل ہی رہا تھا کہ یکدم سامنے ازل آ گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ راستہ بدلنا بھی اب ممکن نہ تھا۔ دونوں حیرت سے کافی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے تقریباً 1 سال کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو اس طرح دیکھا تھا۔ دور جانے کی ضد میں آج بھی بسی نظر آ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں درد سے بھیگ گئی تھیں۔ ایک دوسرے کو یوں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے جیسے صدیوں کے بعد دیکھا ہو، پھر کبھی دیکھنے کا موقع بھی شاید نہ ملا ہو۔ آخر ازل نظر چراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ عبد کچھ دیر وہاں ساکت کھڑا رہا۔ آج تو جیسے سارا ضبط ختم ہو گیا۔ آج وہ رو پڑا تھا۔ تنہائی میں ساری رات پلکیں بھیگتی رہیں۔ ادھر ازل اس نئے درد کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے وقت گزاری کے لیے اس سے اتنے دعوے کیے تھے، اور میں نادان تھی جو اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ خود پر نادم تھی۔ ادب نے اس بار ازل کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے بھول کر نئی زندگی کا آغاز کرے۔ اس کی چاہت شاید اس کے لیے ہی تھی۔ وہ اس کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ محبت اور نفرت ایک دوسرے کی ضد ضرور ہیں، مگر دونوں میں شدت ایک ہی ہوتی ہے۔ نہ محبت میں انسان کے پاس کچھ رہتا ہے، اور نہ ہی نفرت میں۔ اس سال فاریہ کا برتھ ڈے تھا۔ اس نے دونوں کو بلایا، مگر دونوں کو یوں ایک دوسرے کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ازل کو اس خیال نے روک دیا کہ وہ ایک بے وفا کے سامنے یوں نہیں جائے گی۔ وہ عبد نہیں ہے، وہ اسے بھولنا چاہتا تھا۔ اس شام تحریم شاپنگ کرنے کے لیے گئی تاکہ آج کی یادیں اسے تنگ نہ کر سکیں۔ کپڑوں کی دکان پر کوئی کلر تحریم کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ آپ بتائیں مجھے کون سا کلر لینا چاہیے؟
اس نے ابد کی پسند جاننے کی کوشش کی۔ وہ بلیک کہتے کہتے رک گیا۔ تمہیں کون سا کلر اچھا لگتا ہے؟ مجھے تو ریڈ اچھا لگتا ہے۔ تو وہ سرخ والا لے لو۔ اس نے اصل کے بجائے تحریم کی پسند کو ترجیح دی۔ آپ کو کون سا کلر اچھا لگتا ہے؟ مجھے تو بلیک اچھا لگتا تھا، لیکن اسے لائٹ پنک اچھا لگتا تھا، مگر اب اصل کی پسند اس کی پسند بن چکی تھی۔ مگر یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو بھولنے کی بھرپور کوشش میں تھے، مگر انسان کسی کو بلانے کی جتنی کوشش کرتا ہے وہ اتنا ہی اسے یاد آنے لگتا ہے۔ اب زندگی میں وہ جسے چاہتی تھی اس کو پا تو سکی نہیں، جس کے سائے سے وہ دور رہنا چاہتی تھی وہ بار بار اس کی زندگی میں آ رہا تھا۔ وہ بظاہر چاہے آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، مگر سائے کی طرح وہ آپ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔ کئی بار ابد نے بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا، کبھی اس کا ذکر، کبھی اسے گزرتے ہوئے دیکھنا، مگر پہلے کی طرح کوئی رسپانس نہیں دیتا تھا۔ آخر اس نے فساد کی جڑ ہی ختم کر ڈالا۔ نہ موبائل ہوگا، نہ اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور نہ ہی اس کے پیغام کا منتظر رہوں گا۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ابد کی زندگی کی رونقیں دوبالا ہو چکی تھی۔ اس پر خدا کا خاص کرم ہو چکا تھا۔ اسے خدا نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر خوشی کی بات یہ تھی کہ اسے خدا نے نہ تو اپنی نعمت سے محروم رکھا اور نہ رحمت سے۔ 2 جڑواں بچوں کو دیکھ کر ابد کی خوشی باغ باغ ہو گیا۔ اس دن ابد تحریم کی زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ ابد تو خوشی سے اچھلنے لگا۔ باپ بننے کی خوشی اسے سمیٹی نہیں جا رہی تھی۔ اپنے خون کی کشش کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ان سے دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ آج اسے بچوں کے علاوہ کچھ یاد نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ذات کو بھی بھول چکا تھا۔ مگر یہ دن اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا چکا تھا۔ خدا کسی کی خوشیاں چھین کر آزمائش میں ڈالتا ہے تو کسی کو دیکھ کر۔ اب اس کی آزمائش شروع ہو چکی تھی، مگر وہ اس سے بالکل بے خبر تھا۔ وہ اپنے ہی دھن میں لگا ہوا تھا۔ تکبر کی دستک نے اسے خود غرض بنا دیا۔ جس حق کو ادا کرتے کرتے وہ 1 سال تک خود سے لڑتا رہا، اسے پس پشت ڈالتے ہوئے صرف اور صرف اپنے لیے سوچنے لگا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ ایک طرف بے پناہ چاہت کرنے والی شریک حیات، دوسری طرف لازوال محبت کرنے والی ازل، جو اس کی چاہت میں خود کو بھول چکی تھی۔ رباب جیسی لڑکیاں آج بھی اپنے آئیڈیل کو اس میں ڈھونڈ سکتی تھی۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ازل سے بچھڑنے کا غم کیوں نہیں مناتا، بلکہ اس نے ٹوٹا تعلق بحال کرے گا۔ یہ زندگی اس کی ہے، اس لیے ہر خوشی پر اس کا حق ہے۔ اس کی سوچ میں تکبر آہستہ آہستہ جگہ بنانے لگا۔ وہ اس ذات کو بھول چکا تھا جس نے اسے سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اس نے فوراً ازل کو کال کی۔ اچانک اس کی کال پر وہ کافی پریشان ہو گئی، مگر اس نے ریسیو کی۔ پھر اس نے فوراً ازل کو کال کر دی۔ ازل، آج میں بہت خوش ہوں، پلیز آج مجھ سے بات کر لو۔ میری خوشی کو اداسی کے سائے تلے نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ اس نے SMS پر بھی میں نے کیا، تم نے مجھے نہ جواب دیا نہ ہی میرا فون اٹھایا۔ پھر میں نے فون کیا۔ اس نے فون کی بیل کی۔ ازل، السلام علیکم۔ ابد، وعلیکم السلام۔ آج میں بہت خوش ہوں، خدا نے مجھے اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے، اس نے بتایا۔ ازل، بہت بہت مبارک ہو۔ اس نے مبارکباد دے دی۔ اور یہ سب بغیر مٹھائی کے بتا رہے ہو؟ ایسے تو کام نہیں چل سکتا۔ ابد، ضرور کھلاؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے ملو۔ ازل، کیا ہو گیا ہے؟ ہم آج کے بعد بھی بات نہیں کریں گے، ملنا تو بہت دور کی بات۔ اس نے حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ ابد، دیکھو ازل، آج میں بہت خوش ہوں، اتنا خوش کہ پچھلے 1 سال میں کبھی نہیں ہوا۔ اب ایسی باتیں کر کے میری خوشی کو غیر اہم مت کرو۔ ازل، اچھا دیکھیں گے۔ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ابد، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں شاید اس کائنات کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں، اور آج میری تم سے بھی بات ہو رہی ہے، اور میری خوشی واقعی ناقابل بیان ہے۔ ازل، اس خوشی کے موقع پر مبارک ہو، بس خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ابد، اور تمہیں بھی۔ ازل، آپ میری فکر نہ کریں، بس اپنی زندگی پر توجہ دیں، مجھے بھول جائیں۔ اگر انسان اپنے ماضی کو یاد رکھے تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔
ابد اور اگر انسان اپنے ماضی کو بھول جائے تو منزل تک نہیں پہنچتا۔ ابد اپنی ذات کو بھول سکتا ہے مگر اصل کی یاد سے غافل نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ اظہر ہے چھوڑے ان باتوں کو، کیسے چھوڑ دوں آج جب میرے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن اگر آج تم میری ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی اظہر نے فون بند کر دیا۔ آج اسے یقین ہو چکا تھا کہ ابد سے زیادہ چاہنے والا شخص اسے کبھی نہیں مل سکتا۔ اتنی دیر میں SMS میں موبائل کی آواز پیدا کی۔ آج رات میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میری آخری خواہش سن سمجھ کر اسے برا کر دینا۔ اظہر شیشو پن کا شکار تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس سے بات کرے مگر دماغ ہرگز اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس بات سے خوب واقف تھی کہ آج جب اس نے اظہر سے ملاقات کی تو اس کا کوئی حق نہیں۔ ابد نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اظہر کو ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ رات 10 بجے تک وہ اس الجھن میں رہی کہ اسے ابد کی کال ریسیو کرنی چاہیے کہ نہیں، مگر جب ابد نے کال آئی تو پہلے اس نے خود کو جبر کرتے ہوئے ریسیو نہ کی، مگر جب سے پہلے اس کی طرح مسلسل کال کرنا شروع ہو گیا تو اس کا ضبط ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ابد ہیلو، کیسی ہو؟ اظہر خدا کا کرم ہے۔ ابد میرے بغیر ایک سال کیسے گزرا؟ ابد اظہر مجھے چھوڑیں، آپ یہ بتائیں آپ کے دن کیسے گزرے؟ ابد چھوڑو، جو وقت گزر گیا اس کا تذکرہ کرنا کیسا؟ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اظہر بہت اچھی چل رہی ہے۔ ابد کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم کبھی کبھی بات کر لیا کریں؟ اظہر نہیں، میں خود کو جذبات کی لہروں میں نہیں بہانا چاہتی۔ ابد نہ تو میں تم سے ملنے کی تمنا کر رہا ہوں نہ شادی کرنے کی آرزو ہے، میں صرف تم سے بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بھی کبھی کبھی۔ اظہر جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ کبھی درست نہیں ہوگا، چاہے آپ اسے کسی بھی اینگل سے دیکھیں۔ ابد میں نے اسے غلط نہیں سمجھتا، میں اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کر رہا ہوں، میں صرف اپنی خوشی کے لیے تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ کچھ دیر بات کرنے میں کوئی حرج ہے۔ اظہر جیسے آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں ایسے اگر تحریم کسی سے بات کرے تو کیا آپ برداشت کر لیں گے؟ اس نے حقیقت پسند بنتے ہوئے سوال کیا۔ ابد اظہر مرد اور عورت میں بہت فرق ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تم ہر وقت تحریم کی وکالت کیوں کرتی رہتی ہو؟ اظہر شاید حقیقت سے منہ پھیر سکتے ہیں مگر میں نہیں۔ ابد کم از کم آج میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اظہر لگتا ہے کوئی آ گیا، میں آپ سے مزید بات نہیں کر سکتی۔ اس نے فون بند کر دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ساحل آج بہت خوش تھا، کافی عرصے بعد اسے اس کی خوشی دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ مہا جو بھی 9ویں جماعت کی طالبہ تھی اپنے بھائی کے دمکتے چہرے کو دیکھ کر اس کی خوشی کا سبب پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ بھائی خیر تو ہے نا؟ آج وہ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ ہاں آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کہیں وہ مل تو نہیں گئی؟ اس نے اندازہ لگایا۔ ہاں وہ مل گئی، میرے کالج میں ہی پڑھتی ہے۔ پچھلے 2 سالوں سے جسے میں ڈھونڈ رہا تھا وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ تو پھر ایک بار ملوا دینا مجھے، اس نے بے صبری سے کہا۔ بہت جلد، بس تم دعا کرو وہ میری ٹریٹ۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی مل جائے گی، مجھے ابھی اسی وقت چاہیے، میری دعاؤں ہی سے تو وہ آپ کو ملی ہے۔ ٹھیک ہے چلو پھر چلتے ہیں، وہ شاپنگ بھی کراؤں گا مگر ایک شرط ہے، تم یوں ہی دعا کرتی رہو گی۔ ٹھیک ہے بھائی جان، اس نے وعدہ کر لیا۔ اب تو ساحل کو شدت سے سحر کا انتظار تھا۔ اسی انتظار میں اس نے پوری رات گزار دی۔ صبح نماز کے بعد ہی کالج کے لیے تیار ہو گیا۔ گھڑی دیکھتے ہی ایک ایک پل گزر رہا تھا۔ 6 بجے وہ کالج کے لیے نکل گیا۔ جب وہ کالج پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا سوائے واچ مین کے۔ آہستہ آہستہ سنسان جگہ پر رونق بڑھنے لگی۔ وہ کالج کے پلے گراؤنڈ میں بیٹھ گیا، گھڑی کو دیکھتا رہا۔ وہ شدت سے کیمسٹری کی کلاس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے آج کوئی کلاس نہ لی۔ احد اور زمان آج بھی پریشان تھے کہ ساحل نے آج تک کبھی کوئی کلاس مس نہیں کی تو آج اس کو کیا ہو گیا۔ پھر احد کو کل والی بات یاد آ گئی جب اسے لڑکیوں کی آمد پر اسے خاموش کروا دیا گیا تھا۔ پھر وہ سب سمجھ گئے، مگر اس سے بھی ابھی بات نہ کی۔ ابد بہت بدل چکا تھا، وہ بالکل پہلے کی طرح نہیں تھا۔